बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट चार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों का प्लेटफॉर्म PDM जनवरी से पहले हुकूमत के जाने का इंदिया दे चुका है। इस हवाले से हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है, हुकूमत का स्टांस क्या है, और नवाज़ शरीफ साहब ने जो बयानिया अपनाया हुआ है उस बयानी को रद्द करने के लिए हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है। आने वाले दिनों में कोविड के हवाले से क्या कोई नई पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं, इस हवाले से प्लानिंग क्या है। दिन ब दिन बदलती सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गिल साहब, सबसे पहला सवाल ये कि क्या वाकई जलसे जुलूसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? 3 जलसे हो चुके, PDM के मुताबिक बड़े जलसे हुए, और PDM की तहरीक जो है वो तो जनवरी में हुकूमत के जाने का इंदिया दे चुकी है। क्या इस जलसे जुलूसों को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में हुकूमत जलसे जुलूसों पर पाबंदी भी लगा सकती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जलसे जुलूस जो कानून के मुताबिक होते हैं, जिसमें आइन और कानून के मुताबिक बातें होती है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जलसा बड़ा करें या छोटा करें, हमारे लिए मोस्ट वेलकम है। हमें उससे क्या फर्क पड़ना है अगर ये जलसा बड़ा कर लेंगे या छोटा कर लेंगे। ये अपने पूरे मुल्क में जलसे करें, 50 करें, 100 करें। हमने तो आपके सामने 125 से ज्यादा दिनों तक का धरना दिया था, तो क्या इनकी हुकूमत चली गई थी? जितने बड़े ये जलसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े जलसे हमने किए थे, क्या इनकी हुकूमत चली गई थी? इसी तरह आप नहीं जानी। दूसरा, ये इशू महंगाई कहते हैं, बिल्कुल महंगाई है, हमें पता है, और हम उसको नीचे करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जब मुल्क में इन्होंने लूट मार की, जिसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर आया, डॉलर नीचे गया और डॉलर ऊपर गया, रुपया नीचे गया, और उसकी वजह से आपके सामने महंगाई हुई। आप देख लीजिए कि पिछले चंद महीनों के अंदर 7 रुपए तक डॉलर नीचे आ चुका है। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे होता है कि डॉलर ऊपर जाके नीचे आए। अब आप कहेंगे कि जी डॉलर आपकी हुकूमत में चला ही बहुत ज्यादा ऊपर गया है, तो इनकी हुकूमत में 60 रुपए से 96 रुपए गया था। अगर परसेंटेज आप देखें तो वो ज्यादा डिक्रीज थी डॉलर में। तो क्या डॉलर की डिक्रीज इनका मसला है, इंक्रीज इनका मसला है? नहीं, वो भी नहीं, वो इनके यहाँ ज्यादा हुई थी। क्या महंगाई इनका मसला है? वो इनके यहाँ 25% तक इन्फ्लेशन हुई थी। हम ये नहीं कह रहे कि 25 होनी चाहिए या जो हमारे हुई वो ठीक हुई, हम तो कह रहे हैं गलत हुई, और हम उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और वजह बता रहे हैं कि माजी की लूट मार है। तीसरी बात, इन्होंने कई जलसे कर रहे हैं, तो क्या जलसे अगर बड़े या छोटे हो जाएंगे तो उससे हुकूमत चली जाएगी? तो ये तीनों इनके, हमें तो पता नहीं कि इनका मुद्दा क्या है। चौथा, अगर ये कहते हैं कि धांधली हुई है तो वो बता दें कहाँ हुई है। 2013 के इलेक्शन में जो इलेक्शन पिटीशन थी, उससे आधी इलेक्शन पिटीशन जो है वो 2018 में हुई है, और 2018 में हमारी इलेक्शन पिटीशन पंजाब में इनसे ज्यादा है। अगर आप MNA की सीटों के ऊपर देखें तो पंजाब के अंदर 13 पिटीशन PTI ने की हैं, 11 इन्होंने की हैं। तो ये मतलब इनका मुद्दा क्या है, क्या लेके आए हैं? एक चीज लेके आए हैं, और वो है रियासत मुखालिफ बयानिया, वो है अपनी फौज पे हमला। अगर ये लोग इससे बाज नहीं आएंगे तो फिर इन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन और कानून में रहते हुए ये अपना जलसा करें, जुलूस करें, हमें उससे कोई मसला नहीं। शहबाज गिल साहब, बिल्कुल आपने कहा आइन और कानून। पहला जलसा किया इन्होंने दारों पे तनकीद की, उससे पहले अपनी मीटिंग्स में की। दूसरा जलसा आपके सामने है। तीसरे जलसे में देखें, एक रहनुमा ने तो आज़ाद बलोचिस्तान का नारा लगा दिया, और मियाँ नवाज शरीफ की जो तकरीर थी वो पाकिस्तान का कोई कह ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर वो तकरीर हो सकती है। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? हुकूमत कितना इन्हें टाइम देगी कि ये और अपना ये बयानिया फैला सके, इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना सके, भारतीय चैनल की जीनत बना सके? हुकूमत इस पर ख़त्मी फैसला क्यों नहीं कर रही? देखिए, इस वजह से मैंने आपको पहले कहा कि इसके ऊपर जो फैसले होने चाहिए वो इंशाल्लाह होंगे और उनके ऊपर अमल भी होगा। रही बात जो दूसरी सियासी तौर पर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, वो आपको बताया कि वो बिल्कुल दें। 4 अभी तक मुद्दे कहीं ना कहीं से सुनने में मिले, मैंने चारों का आपको जवाब दे दिया। चारों में हमारी हुकूमत इनसे बेहतर परफॉर्म कर रही है, और बहुत सारी और चीजें जिनका ये जिक्र नहीं करते, क्योंकि ये चोर डाकू लूट के मुल्क को ले गए थे, उन तमाम कोई एक, मैं चैलेंज करता हूं, आपके प्रोग्राम के थ्रू चैलेंज करता हूं, कोई एक ऐसा अशारिया नहीं है, कोई एक ऐसी इकोनॉमी की साइड नहीं है जो इनकी निस्बत हमारी गवर्नमेंट में जिसमें बेहतरी ना आई हो।
تو اگر ان کے لیے مسئلہ یہ کہ بہتری کیوں آ رہی ہے، انہوں نے ایک سسٹم کو چلتے ہوئے کو گرانا ہے، تو یہ ہمیں بالکل کوشش کر کے دیکھ لیں، ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ گل صاحب، آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کا متن ہے لندن میں بیٹھ کر، اگر وہ پاکستان میں ہو تو متن اس سے بالکل مختلف ہوگا، تو آپ کی حکومت ان کی واپسی کے لیے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ بورس جانسن صاحب کو فون کرنا پڑے تو میں انہیں بھی فون کروں گا، لیکن دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب کا حالیہ بیان سامنے آیا ہے کہ جتنی مرضی کوشش کر لے حکومت پاکستان، نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لے کے جا سکتے۔ جی، وہ جب لیڈر کا برا وقت آتا ہے تو وہ پھر رخ کس طرف کرتا ہے وہ سب کو پتا ہے، تو انہوں نے رخ کیا ہے اور ان کو اس کا نتیجہ مل جائے گا جب یہ ملک دشمن بیانیاں کریں گے، اپنی فوج کو گالی گلوچ کریں گے، برا بلا کہیں گے، تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ اور انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ سارے پریشر ڈالنے کا یہ ہے کہ یہ پریشر ڈال کر اکاؤنٹیبلٹی سے ہم بچ سکیں، جس سے ہمارا احتساب ہو رہا ہے اس سے بچ سکیں۔ باقی تو میں نے آپ کو رکھ دیا کہ کیا ان کو عوام کی پرواہ ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے انہیں نہیں پرواہ ہے۔ کیا مہنگائی اب زیادہ ہوئی ہے؟ ان کی حکومت میں اس سے زیادہ ہوئی تھی، جو ہماری ہوئی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہیں اور اس کو کم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ان کی تو نہلی آپ کے سامنے ہے۔ ڈالر ان کے ہاں زیادہ انکریز ہوا تھا، جلسے ان سے ہم بڑے کرتے رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے، مدعا صرف ایک ہے کہ ہماری کرپشن چھوڑیں اور ہمیں این آر او دیں، اور یہ کرنے کے لیے یہ اب اداروں کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ پاکستان دشمن ملکوں کا جو بیانیہ ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب، کیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں سے کسی جماعت نے حکومتی سطح پر کسی سے رابطہ کیا؟ اور کیونکہ کئی جماعتوں میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے بیانیے سے سخت نالاں ہیں۔ جی، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بیانیے کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اور وہ تنگ ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ نواز شریف اپنی اور اپنے بچوں کی کرپشن بچانے کے لیے ان سب لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پبلک میں جانا ہوتا ہے۔ ہماری پبلک ہماری فوج سے محبت کرتی ہے، ہماری پبلک محب وطن ہے، ہماری پبلک اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے حلقوں میں ان کے جو ووٹر ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے سامنے ان کی پوزیشن کو بہت کمپرومائز کروا رہے ہیں۔ نواز شریف صرف اور صرف اپنی اور اپنے بچوں کی کرپشن اور جو ڈاکہ زنی سے لوٹی ہوئی دولت ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ گل صاحب، جی بی کے الیکشن ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جی بی میں موجودہ صورتحال کیا ہے؟ سٹینڈنگ ہے کوئی؟ وہ بہت اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر سٹینڈنگ ہے۔ اب دیکھیں گے، ریزلٹس آنے دیجیے، آپ کو بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے۔ آج کل بلاول زرداری وہاں پر بہت گلا پھاڑ پھاڑ کی تقریریں کر رہے ہیں، رزلٹ آنے دیں، آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی عوام ان کو جان چکی ہے، ان کے ڈاکے اور چوری کو جان چکی ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ جہاں جہاں ان کو حکومت ملی ہے انہوں نے کیا کیا ہے، سندھ کا انہوں نے حال کیا کیا ہے جہاں سب سے زیادہ حکومت انہوں نے کی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جی بی کے لوگ اپنے آپ کو جو سندھ کا انہوں نے حال کیا وہ اپنا کروانا چاہیں گے۔ شہباز گل صاحب، ایک بڑا واقعہ جسے بڑا بنایا گیا، بنا کر پیش کیا گیا، اور بہت سے سندھ کے افسران نے چھٹیاں اپلائی کر دیں۔ ہم نے کل پروگرام میں دکھایا کہ سب کی تحریر ایک ہی جیسی تھی، اس طرح لگتا ہے جیسے ایک تحریر لکھ کے کوئی لایا ہو اور اس پہ سب سے سائن کروائے ہوں۔ اب اس کے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو اتنا مشکل کام ہی نہیں، آئی جی صاحب بتا سکتے تھے مجھے کون کہاں لے کے گیا، تو اب اس کو چھپا کون رہا ہے؟ اب کیوں نہیں اس پہ بول رہے جنہوں نے اس وقت چھٹیاں اپلائی کی تھی؟ اور وفاقی حکومت جو ہے جس پر یہ الزام لگا تھا اور سب سے بڑا سکینڈل انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی، آپ کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی؟ دیکھیے، یہ تو انویسٹیگیشن جو متعلقہ فورمز ہیں ان کو کر لینے دیں، جب وہ کر لیں گے معاملات سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ لیکن آپ یہ بھی چیک کر لیجئے گا، تحریر بھی ایک طرح کی ہے، اور کہیں یہ بھی چیک کر لیجئے گا کہیں وہ کیلبری فونٹ میں بھی نہ ہو۔ گل صاحب، ایک آخری سوال یہ کہ وزیر اعظم عمران خان لاہور کے دورے پر ہیں، تقریب سے بھی خطاب کیا، انہوں نے سیکنڈ ویو کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ کووڈ کی آ سکتی ہے، کیا آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پہ پھر؟ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا جب کووڈ آیا، پوری دنیا کے لیے تھا اور ہمارے لیے بھی ہے، اور ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہماری اکانومی کا پہلے ہی یہ بیڑا گرک کر کے گئے ہوئے تھے، ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ جب کووڈ آیا
تو ہمیں فکر دو تھے. ایک تو وبا سے لوگوں کو بچانا تھا، اور ایک وبا کی وجہ سے لوگوں کے جو ذریعہ معاش تھا اس کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کرنا تھا. تو بڑی اللہ نے رحمت کی. پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن، ان کی ثابت قدمی، انہوں نے بہت پریشر دیا پارٹی کے اندر سے بھی، باہر سے بھی، میڈیا کے بھی سارے دوستوں سے، اور انہوں نے درست فیصلے کیے قوم کے لیے اور اپنے غریب کو بچا لیا. اب ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایس او پیز پر عمل کریں، احتیاط کریں، تاکہ دوسری ویو اگر آ رہی ہے تو اس سے ہم بچ جائیں. نمبر دکھا رہے ہیں کہ وہ سرچ کر رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں. دیکھیں اگر نمبر اور زیادہ ہوئے تو ہمیں اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، اور اگر پھر بھی نہ معاملہ بنا تو ہو سکتا ہے پھر ہمیں بڑا میجر لاک ڈاؤن کرنا. یعنی صورتحال اگر بس سے باہر ہوتی دکھائی دی تو میجر لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. اس سے پہلے عوام خود سے اگر احتیاط کر لیں تو صورتحال یکسر مختلف ہو سکتی ہے. ایس او پیز پہ کچھ عرصے کے لیے پھر سے درآمد لازم بنانا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، کیا جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے بیانیے سے متفق ہے؟ اور کوئٹہ میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے کوئٹہ کے جو مقامی رہنما تھے انہوں نے شرکت نہیں کی. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ کا بیانیہ لندن سے آ رہا ہے، کیا وہ صرف نون لیگ کا ہی بیانیہ ہے یا اسے پی ڈی ایم بھی اپنا رہی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب، ایک بات تو مانیے کہ پی ڈی ایم پہ نون لیگ کا قبضہ ہو چکا ہے. ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ نون لیگ جارحیت والے موڈ میں ہے اور باقی سب تمام جماعتیں ہاں ہاں اور جی جی کی گردان کرتی دکھائی دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پی ڈی ایم ایف پہ کسی کا قبضہ ہے تو یقیناً مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے، اور ووٹ کے حساب سے بھی اور پنجاب میں بھی جو اکثریت ہے یا ماضی میں بھی ان کی اکثریت رہی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جناب شہباز شریف صاحب کو یہ قیادت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بڑے زیرک اور ہوشیار ہیں اور وہ مصالحتی سیاست کے اسپیشلسٹ ہیں. اس لیے انہوں نے اس حوالے سے اپنے آپ کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور چالاکی کے ساتھ رضاکارانہ طور پر جو اپنے آپ کو گرفتار کروایا ہے. تو اس حوالے سے پھر حافظ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گرفتاری جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی منشا کے مطابق ہوئی ہے؟ جی ہاں، جہاں تک میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یا میں نے 20-25 سال اس خاندان کو قریب سے دیکھا ہے مختلف قومی اسمبلی اور سینٹ میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر کورٹ سے جو درخواست تھی اپنی واپس لے لی تھی، اور اس میں انہوں نے ایک تیر سے تین شکار کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قیادت سے جان چھڑا لی، جو اس کے لیے اس وقت مصیبت جان بن سکتی تھی، جیسے ہمارے جان پہ پڑی ہوئی ہے جناب اس بیانیہ کو جس کو جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہاں سے صادر فرما رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی والی وارث مسلم لیگ میں نظر نہیں آتا. اور اس بوجھ کو خود مریم صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا بغیر ابا جان کے. تو ابا جان اس بوجھ کو وہاں سے اٹھا رہے ہیں، تو چچا جان نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا. اور دوسری اہم بات جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جانے کے بعد جو اپنا کام ہے وہ بھی کر سکیں. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جی نیب جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے نیب نے، اور اس وقت وہ ریمانڈ پہ ہے یا تفتیش پہ ہے، تو وہ سہولت کار بن کر ملاقاتیں کروا رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں یقیناً مکھی نگلنے والی ہے جس کو سب کو جانتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ بیانیہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ اس وقت جو تقاریر میاں محمد نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ تقریر مسلم لیگ کا کوئی رہنما جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ان کو قائد سمجھتے ہیں تو ان کو کم از کم
کسی چینل پر آ کر وہی بات دہرانی چاہیے، یا کوئٹہ کے جلسے کے جو آخری 3 مطالبات تھے ان کو دہرانے دینا چاہیے، یا کسی جگہ پر ان کو ذکر کرنا چاہیے، وہ قطعاً یہ بات نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی صورتحال ہے جو ماضی میں تھا کہ ایک بھائی سخت رویہ اختیار کرے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ مذاکراتی حوالے سے کرے، جبکہ باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ مخلصانہ طور پر بحالی جمہوریت کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ کیا ایسے تو نہیں ہے کہ وہ بیانیہ، پہلے ایک تو یہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کوئٹہ کے جلسے میں شرکت نہیں کی، کوئٹہ میں موجود تھے آپ، اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ کی جماعت جو ہے، آپ کی جو جماعت ہے، کیا وہ اس بیانیے سے اتفاق کرتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کی بھی جو تقریر آپ دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے یقیناً کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیانیہ کے حوالے سے وہ اس کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک کوئی ڈیل نہ ہو جس طرح ماضی میں ہوا تھا، اس لیے جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ ہم آئین، قانون اور اس کے مطابق اپنی حقوق کی بھی جدوجہد کریں گے، اور اسلامی نظام کے حوالے سے بھی جو ذمہ داری ہے اسے بھی ادا کریں گے، لیکن یقیناً ہم اس حوالے سے اس حد تک ہم نہیں جا سکتے جس حد تک اس وقت خود مسلم لیگ کی پاکستانی قیادت بھی جانے سے اعتراض کر رہی ہے۔ مولانا صاحب آپ نے بڑی کھل کے بات کر دی، اور بڑی دیر بعد آج آپ نے کھلی ڈلی باتیں کی اور بڑی مدد کی باتیں ہیں۔ یہ مجھے بتا دیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف ڈیل کر کے گئے، اور اب بھی آپ سمجھتے ہیں وہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں، جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر جماعتیں، پھر میاں نواز شریف کے ہاتھوں یرغمال ہیں، استعمال ہو رہی ہیں، یا کوئی معاملات ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو درد ہے وہ سب کا ہے، اور درد دینے والا بھی ایک ہی ہے۔ اس لیے آپ جب یہ آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ دوست کا دوست دوست ہوا کرتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ فارمولہ ہر جگہ کارآمد ثابت ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فارمولہ ہے۔ لیکن میں اس لیے گزارش کروں گا کہ اگر واقعی وہ ڈیل نہیں تھی تو پھر اس حوالے سے اس وقت پنجاب کی حکومت، وزیر صحت، اور جب خود عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو پھر دھوکہ دینے والا کون تھا؟ اور دھوکہ دینے والے 11 مہینے تک کیوں خاموش رہے؟ پھر صوبائی حکومت نے 11 ماہ تک خاموشی کیوں اختیار کی؟ عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کٹکھٹایا؟ اور جبکہ شہباز شریف صاحب خود ان کے ضامن بھی تھے اور یہاں موجود تھے۔ تو یہ تمام صورتحال رانا صاحب ایسا ہے کہ یہ کم از کم میں یا اس قسم کا کوئی بندہ جو کوئٹہ بیٹھا ہوا اس قسم کی کسی معاملات کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ صحیح حافظ صاحب، جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ترجمانی نہیں کر سکتے، کچھ دنوں پہلے ہماری مفتی کفایت اللہ صاحب سے بات ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی باتیں ہوئی ہیں۔ ہر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب جو بیانیہ اپنا رہے ہیں یا مسلم لیگ نون جو بیانیہ اپنا رہی ہے، کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے شاید 26 نکاتی ایجنڈا نہیں پڑھا، یہ سب کچھ اس ایجنڈے میں شامل ہے۔ ان سے پوچھیں کہ ایجنڈا کیا ہے، وہ مہنگائی پہ بات کرتے ہیں، معاشی بدحالی پہ بات کرتے ہیں، بے روزگاری پہ بات کرتے ہیں، اداروں کی تباہی پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن نون لیگ سے بات کی جائے تو وہ یہ سب باتوں کو پسے پش ڈال کر اداروں سے ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں، شخصیات کا نام لے کر انہیں ہزیمت کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو جب بقیہ جماعتیں کھلے عام کھلے الفاظ میں وہ بات نہیں کر رہی، تو وہ پھر نون لیگ کے بیانیے سے منحرف کیوں نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے، مسئلہ دیگر جماعتوں کا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں خود مسلم لیگ پاکستان کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایم کیو ایم لندن تھا اور ایک ایم کیو ایم پاکستان بنا۔ کیا یہی صورتحال یہاں پر نہیں ہے کہ ایک بیانیہ مسلم لیگ نون لندن کا ہے اور دوسرا بیانیہ مسلم لیگ نون پاکستان کا ہے؟ یعنی نواز شریف مسلم لیگ نون لندن ہے، پاکستان کے جو لوگ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون لندن۔ بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر مسلم لیگ نون پاکستان میں جو موجود ہے قیادت ہمارے کرم فرما، اگر وہ اسی بیانیہ کو اسی انداز میں پیش کریں گے آپ کے چینل پر، میں چیلنج کرتا ہوں وہ آ جائے
تو اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ ہمارا رد عمل اور ہوگا. جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مریم سمیت اس بیانیہ کو نہیں دہراتے، لیکن وہ جو بیانیہ ہے اگر اس کو مسلم لیگ نہیں دہراتی ہے تو پھر آپ اس کی ذمہ داری مسلم لیگ پہ ڈالیں، دیگر جماعتوں پہ آپ نہ ڈالیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب دیگر جماعتوں کو بھی جس طرح ہم سوچ رہے ہیں سوچنے پر ہی مجبور ہو رہے ہیں کہ کیا اس وقت ہم اس اے پی سی کے ڈکلیریشن کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر گوجرانوالہ اور کوئٹہ کے تقاریر اور خصوصاً 2-3 جو آخری جملے ہیں اس حوالے سے ہم اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ فیصلہ تو ہر جماعت نے اپنی سطح پر کرنا ہوگا. آپ کی جماعت فیصلہ کر چکی ہے؟ مختصر جواب دے دیجیے گا. کیا آپ کی جماعت اس حوالے سے فیصلہ کر چکی؟ جی میں اپنی بات کر رہا ہوں نا. اگر میری جماعت فیصلہ کر رہی ہوتی تو ظاہر ہے میں وہی بات کرتا. میری جماعت جو فیصلہ کرے گی وہ کرے گی، جو میری رائے ہے وہ میں نے سامنے رکھ دیا. آپ بطور سیاسی ورکر ایک رائے دے رہے ہیں کہ سوچنا یہ ہوگا کہ جو بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نون کو لندن سے مہیا کیا جا رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما کیوں نہیں اپناتے. یہ عوام کو بھی سوچنا ہوگا اور پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کو بھی سوچنا اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین پی ڈی ایم کا جو موجودہ ایجنڈا ہے وہ اداروں کے خلاف ہی کیوں ہے؟ ایک جماعت کا بیانیہ اپنایا جا رہا ہے اور اسے ہی دیگر جماعتوں پہ امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے، حکومتی جو کلیم ہے اور زمینی جو حقائق ہیں، ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اعجاز الحق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعجاز الحق صاحب پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا تھا وہ پہلے اسمبلی فلور پہ نہیں آیا تھا، وہ پہلے جلسوں میں اپنایا جا رہا تھا. اب رفتہ رفتہ وہ اسمبلی فلور پہ بھی آنا شروع ہو چکا ہے اور داخلی اور خارجی محاذ پہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ مناسب ہے، اچھا ہے، برا ہے یا بہت برا ہے؟ دیکھیں رویہ تو اچھا نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ جو پی ڈی ایم کا نیریٹو مجموعی طور پر ہے جس میں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے اس وقت ان جماعتوں کا مجموعہ ہے جو کہ یا تو ڈیسپریشن میں ہیں یا کوئی ریلیف چاہ رہی ہیں یا این آر او کی تلاش میں ہیں، تو ایک فرسٹریشن کا شکار ہے. اور وہ جو ان کا نیریٹو ہے وہ نیریٹو کوئی پاکستان کا نیریٹو تو نظر نہیں آ رہا. کچھ جماعتوں نے اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح کہ پیپلز پارٹی اب آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ اب اس طرح کی تقریریں نہیں کی جس طرح انہوں نے شروع میں گفتگو کی تھی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا محور جو ہے اس کا جو نیریٹو استعمال کیا جا رہا ہے وہ میاں نواز شریف کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ باہر بیٹھ کر اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک مہذب لیڈر کو جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی گفتگو کرے. اس مرتبہ انہوں نے کارگل کے حوالے سے جو بہت بات کی وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک پاکستان کے پرائم منسٹر کو جو کہ رات کی تاریکی میں واپس آیا ہو اور دن کی تاریکی میں گیا ہو امریکہ 4 جولائی 1999 کو کلنٹن کو ملنے کے لیے اور پاکستان کا موقف لے کر گئے تھے، اور آج انہوں نے اس کو ایک پاکستان کی شکست تسلیم کر لیا ہے. اعجاز الحق صاحب اکثر پاکستان سے گئے ہوئے سیاستدان جب جا کے لندن میں بیٹھتے ہیں تو اچانک ان کے بیانیے میں شدت آ جاتی ہے اور اچانک ان کا بیانیہ جو ہے پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف ہو جاتا ہے. کیا یہ شخصیت بھی جو بیٹھی ہوئی ہے برطانیہ میں جا کر، ان کا بھی پہلے جو برطانیہ میں ایک شخصیت بیٹھی تھی، کیا ان دونوں کو اس بیانیے پہ لانے والے ایک ہی لوگ ہیں؟ دیکھیں بیانیے پہ اس طرح تو آئے نہیں. اس وقت پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی ایجنڈا بھی ہے، انٹرنیشنل ایجنڈا اس کو کہہ لیں آپ، کیونکہ دیکھیں افغانستان سے امریکہ کا خلا ہونے کو جا رہا ہے. امریکہ اور ہندوستان کا حال ہی میں ایک سیکورٹی کا معاہدہ ہوا ہے. چین اور ہندوستان کی جو ہے وہ مخالفت چل رہی ہے، تو اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ جڑے ہوئے ہیں اور لازمی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے روابط بھی ہوں گے.
پاکستان کی فوج کو ہٹ کرنے کا مقصد مجھے بتا دیں کہ کوئی بھی، اور جو شخص 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہو وہ جناب نام لے لے کر جو ہے وہ اب پیچھے کی طرف بھی میرے خیال میں اور بھی جانا شروع کریں گے، جو ان کی مطلب باتوں سے لگ رہا ہے ہر چیز کو یہ چھیڑ ہی دیا ہے، کارگل کا بھی ذکر چھیڑا ہے، تو آج ایاز صادق صاحب کے بیان سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے. اب ایک بڑے لیڈر ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، آئین کا بھی سارا علم رکھتے ہیں کہ کون سی حدود میں رہ کے بات کرنی ہے. انہوں نے قریشی صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا اس کے بعد قریشی صاحب آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ابھی نندن کو واپس نہ بھیجا تو بھارت 9 بجے حملہ کر دے گا، تو ہم نے تو ڈر کے مارے ابھی نندن کو واپس بھیجا. اب ایک ایسا شخص کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کے منصب پر رہا ہو، کیا اسے ایسی باتیں زیب دیتی ہیں؟ کیا اس سے سالمیت پہ فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ابھی نندن جب آیا اور کیسے گیا. ابھی نندن کو بھیجنے کا فیصلہ جو بھی تھا وہ ایک قومی فیصلہ تھا، اور میرے خیال میں ایک مہذب ملک کو یہی کرنا چاہیے جب آپ ایٹ وار نہیں ہیں اور انہوں نے آپ کی ایک لائن کو کراس کیا اور آپ نے اس کی سزا ان کو دے دی، ان کے 2 طیارے آپ نے گرا لیے، تو پھر اس کو رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہونا تھا. چلیں یہ جو ایاز صادق صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ صرف اسی لیے کہ ان کو اس وقت ایک اپوزیشن کے لیے کوئی نیریٹو چاہیے اور وہ حکومت کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں. اور اس کشمکش کے اندر پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہم نے بھی اپوزیشن کی ہے، نواز شریف کے ساتھ مل کر اپوزیشن کی ہے، بہت گفتگویں کی ہیں، بہت باتیں کی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اداروں پہ تنقید کی ہو. کبھی کسی میں نے اپوزیشن کو نہیں دیکھا کہ اس نے اداروں پہ اس قسم کی تنقید کی ہو جس قسم کی یہ تنقید کر رہے ہیں. اور پھر جو 3 انہوں نے باتیں کی آخر کے اندر، انہوں نے فوج کے اندر ٹینشن پیدا کی کوشش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا لوگوں باہر نکلو، ہماری فوج جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گی، آپ کی فوج ہے یہ، آپ اس کو سلوٹ کریں، آپ اس کو سلام کریں. اور یہ بات کر رہے تھے 1977 کی اس تحریک کی، جبکہ فوج نے ان پر، کیونکہ ایک اس وقت کے جو حکمران تھے وہ فوج کو لڑوانا چاہ رہے تھے عوام کے ساتھ، تو اس وقت کا یہ اور تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، پوری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں ان 11 جماعتوں میں ابھی تک اتنا زور انہوں نے نہیں پکڑا کہ کراچی کا بھی جو جلسہ تھا زکوٰۃ فنڈ پہ کیا گیا. اگر میں جھوٹ ہوں گا تو میں سمجھتا ہوں اس کا نوٹس لے کے اس کی انکوائری کرا کے دیکھ لیں. بلوچستان کا جو تھا وہ غیر ملکی فنڈنگ پہ ہوا جلسہ ان کا، اور اس میں کس نے، چکزئی صاحب نے کتنی کنٹریبیوشن کی، فضل الرحمان صاحب نے کتنی کنٹریبیوشن کی، اور میاں نواز شریف صاحب نے غیر ملکی باہر سے بیٹھ کے کتنی کنٹریبیوشن کی، اس کا بھی حساب لگا لیں. غیر آپ نے ابھی یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے کہا غیر ملکی فنڈنگ. غیر ملکی کون سی غیر ملکی؟ کیا برطانیہ سے آئی ہے فنڈنگ، بھارت سے آئی ہے، افغانستان سے آئی ہے، کہاں سے آئی جا صاحب؟ دیکھیں اس وقت کون پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے، کون بلوچستان کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے؟ بھارت ہے جی. کس نے اعتراف کیا کہ وہ بلوچستان کے اندر؟ تو پھر یہی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ غدار ہیں یا ایسی کوئی بات ہے. مجھے بتا دیں، نہیں مجھے ایک بات بتا دیں، نہیں جہاز صاحب یہاں پہ ٹھہرے، مجھے ایک بات بتا دیں. آپ اتنی دبنگ باتیں کرتے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فنڈنگ جو ہے بھارت نے کی ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اداروں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ غدار ہے. پھر غدار کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت نے فنڈنگ کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر ملکی فنڈنگ جو ہے وہ آ رہی ہے. اب اس غیر ملکی فنڈنگ کی تشریح کرنا میرا کام نہیں ہے. اس کی پھر ہمیں غدار کا لفظ ختم کرنا چاہیے. میں کہتا نہیں کسی کو، میں کہتا ہوں پھر ہمیں کسی پہ بھی جرم نہیں لگانا چاہیے، چاہے جو مرضی کرے، جتنے مرضی بھارت سے پیسے لے، افغانستان سے لے، امریکہ سے لے، اور پاکستان کے اداروں کا نام کرے. ہم سیاستدان کیوں ڈرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ جس قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں، جو گفتگو اس تقریر کے اندر کی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں اس پہ بڑا سختی کے ساتھ پابندی لگانی چاہیے. اس ملک کے اندر ایک افواج پاکستان ہے جس نے اس ملک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور اس افواج پاکستان کے اندر آپ کسی کو انگلی کسی کی طرف اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اس شخص سے لڑ رہا ہوں. نہیں، آپ اس شخص سے نہیں لڑ رہے، پورے ادارے سے لڑ رہے ہیں. اعجاز صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے حافظ حسین احمد صاحب سے بات کی. ان کا ایک موقف یہ ہے کہ ایک جو بیانیہ ہے
وہ مسلم لیگ نون برطانیہ کا ہے اور دوسرا بیانیہ ہے مسلم لیگ نون پاکستان کا. ان دونوں بیانیوں میں ابھی تک مسلم لیگ نون بٹی ہوئی ہے اور اسی کشمکش میں بقیہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ہیں. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے. پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو کہ افغانستان کا بیانیہ بول رہی ہیں. ایسی بھی جماعتیں ہوں گی جو ہو سکتا ہے کہ ان کے تانے بانے جا کے ہندوستان سے ملتے ہوں, وہ ان کا بیانیہ بول رہے ہوں گے. کچھ لوگ جو تھے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کچھ عرصہ پہلے تک باتیں کرتے تھے, کچھ ان کا بھی بیانیہ بیچ میں چل رہا ہوگا. اور برطانیہ میں اور پاکستان میں مسلم لیگ ہی دیکھیں, مسلم لیگ جماعت جو ہے یہ ایک رائٹ کی دائیں بازو کی جماعت تھی. اس کا بیانیہ, اس کا نظریہ نواز شریف نے اس کو بالکل مٹی میں ملا کے رکھ دیا. جو جس قسم کی گفتگو کی ہے, یہ کبھی بھی مسلم لیگ, ہم مسلم لیگی ہیں, ہم ہمیشہ مسلم لیگی رہیں گے انشاءاللہ. اس وقت جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ اپنایا جا رہا ہے یہ کبھی بھی مسلم لیگ کا بیانیہ نہیں ہو سکتا. بہت سے بیانیے دیگر جماعتوں نے بھی اپنائے ہوئے ہیں جن کا تعلق بہت سے دیگر ملکوں سے ہو سکتا ہے, جیسا کہ وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت, اسرائیل اور پی ڈی ایم کا نیکسس ہے, یہ ٹرائی اینگل ہے. بہت شکریہ اس حوالے سے اعجاز الحق صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد جو کہ علاج کے غرض سے کافی عرصے سے لندن میں مقیم ہیں, ان کو ایک رپورٹ موصول ہوئی اور اس رپورٹ کے بعد انہوں نے تمام لیگی اراکین اسمبلی کا اجلاس بلوانے کا فیصلہ کیا. اس فیصلے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ کچھ لیگی اراکین کو لندن بلوایا جائے گا. لندن بلوانے کے بعد انہیں کیا ہدایات دی جائیں گی جو ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے نہیں دی جا سکتی. اسی ایشو پر بات کریں گے. رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. رانا صاحب, پہلی بات تو یہ کہ رپورٹ کیا موصول ہوئی, اس رپورٹ میں نون لیگ کے حوالے سے کیا تفصیلات موجود تھیں, اور اجلاس کب تک بلوائے جانے کا امکان ہے, اور لندن میں کون کون جائے گا؟ دیکھیں یاسر, رپورٹ جو میاں نواز شریف کو گئی, یہ رپورٹ گئی ہے کہ میاں صاحب آپ کا جو بیانیہ ہے وہ آپ ہی کا بیانیہ ہے, اس پر آپ سمیت 3 یا 4 لوگ متفق ہیں. جتنے ہم آپ کے لوگ میڈیا پر آتے ہیں, ٹی وی چینلز پر بیٹھتے ہیں, جتنے آپ کے لوگ جو ہیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, جتنے آپ کے لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں, بس یہاں تک کہا گیا کہ لاہور میں جس دن ٹرین کا افتتاح تھا اور جو نون لیگی رہنماؤں نے وہاں تقاریر کی, تو کسی تقریر میں میاں نواز شریف کے بیانیے کا ذکر نہیں ہوا. اسی دن جلسہ تھا نا کوئٹہ میں, اس نے کہا دیگر جگہوں پہ نہیں ہوتا. نجی محفلوں میں بیٹھ کر ان کے ارکان اسمبلی کہتے ہیں کہ میاں صاحب ہم اپنی ہی جماعت پر خود کا حملہ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا یہ رپورٹس گئی ہیں کہ اگر اسی بیانیے کو لے کر میاں نواز شریف نے کہا کہ آگے نکلیں, استعفے دیں, تو ان کا بہت سے لوگ جو ہیں وہ منہ موڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. یہ رپورٹ آنے کے بعد میاں محمد نواز شریف نے ہدایت جاری کی ہے کہ تمام ارکان اسمبلی جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی صوبے سے ہیں, قومی اسمبلی سے ہیں, وہ ان کا اجلاس بلایا جائے, جس پر میاں نواز شریف جو ہے کچھ انہیں حوصلہ دیں گے یا گرجیں گے, برسیں گے, اور اپنا اعتماد کوشش کریں گے کہ جو اس پہ کہا جائے گا کہ جو میرے بیانیے سے متفق نہیں ہے اسے نہ تو آئندہ الیکشن میں سیٹ ملے گی, ٹکٹ ملے گی, اور نہ ہی اس کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق ہوگا, اور ہدایات جاری ہوں گی. اور اس کے علاوہ 12 افراد کو, یا سر میں یہ بالکل کہہ رہا ہوں, 12 افراد ہیں مسلم لیگ نون کے جن میں میاں نواز شریف کی کچن کیبنٹ کے لوگ بھی ہیں جو بہت قریب ہوا کرتے تھے. اب ان کو بھی بلایا جا رہا ہے لندن. ان کو کہا جا کہ آپ لندن آئیں, جن میں آپ رہ سکتے ہیں رانا تنویر صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, خواجہ صاحب بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. لیکن انہوں نے کہا گیا کہ آپ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, باقی لوگوں پہ کر رہے ہیں, لیکن نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کے مطابق نہیں جا رہے. یہ بالکل واضح کہا گیا ہے, اور اس پہ ان سب کو بلانے کا فیصلہ ہوا ہے. اب یہ کب جاتے ہیں, کب نہیں جاتے, کب ان کا کوئی جانے کا پروگرام بنتا ہے, یہ بھی ایک گروپ ہے نا جو آپس میں میٹنگز کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں عید میلاد النبی کے بعد فوری طور پر ان کا اجلاس بلانے کی ہدایت ہو چکی ہے. میاں نواز شریف کے پاس جو رپورٹ ہے وہ ان کے لیے خطرے کی گینٹی ہے کہ واقعی جس طرح
آپ نے سنا کہ حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ یہ واقعی مسلم لیگ نون کے اندر ہو گیا ہے کہ پاکستان کا بیانیہ اور ہے اور لندن کا بیانیہ اور ہے. جس طرح ایم کیو ایم کے اندر لندن اور پاکستان کا بیانیہ تبدیل ہے, بہت بالکل واضح تبدیل ہو گیا ہوا ہے نا. اب یہاں پر بھی آہستہ آہستہ ابھی کشمکش جاری ہے, کشمکش کے اندر ہی فیصلے کیے جائیں گے بہت سے لوگوں کے درمیان کہ بیانیہ کون سا اپنانا ہے. حافظ صاحب نے تو انکشافات کیے ہیں, دیکھتے یہ ہیں کہ ان میں آنے والے دنوں میں حقیقت کتنی کھل کے سامنے آتی ہے. یعنی ایک بیانیہ لندن سے جاری ہو رہا ہے, دوسرا بیانیہ وہ ہے جو مقامی سطح پر لوگ اپنا رہے ہیں, اس پر بات کیوں نہیں کرتے لندن کے بیانیے پر؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے فیصلے کیا ہوں گے وہ منظر عام پر آ جائیں گے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.